चाइना के साथ हमने चाइना की 2-3 यूनिवर्सिटीज के कंसोर्शियम के साथ हमने एक MOU साइन किया है। उस MOU के मुताबिक अब ये है कि हमारा बच्चा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनका बच्चा यहाँ पे 3 साल अगर यहाँ पे पढ़ेगा तो 1 साल चाइना की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा। चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना के जो इदारे हैं और यूनिवर्सिटी हैं वो उनको फंड करेंगी और उनको वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग देंगी हमारे चंद प्रोग्राम्स के। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एक सब कैंपस हम खोल रहे हैं जहाँ पर हमारे भी बच्चे वहाँ पे होंगे और चाइनीज बच्चे भी वहाँ पे होंगे। यही हमारा उसके बाद की मेजर फोकस होगा, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। एक बड़े फख्र से बताई जाती है यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, हमारी अर्निंग इस हिसाब से बढ़ रही है। तो इस हवाले से मतलब क्वालिटी की तो आपने बात की है, तो क्वांटिटी पे आप लोग क्या काम कर रहे हैं? कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर यानी ये एक तरह से बड़ी रेग्रेसिव अप्रोच नजर आती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फॉर लॉन्गर टाइम इसका क्वालिटी के साथ बड़ा ताल्लुक है कि जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने देखा कि तादाद स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा है और हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है या कम है, उसके हवाले से मैंने वहां पे इस मरतबा उनके एडमिशन्स की तादाद कम कर दी। पैसे डेफिनेटली उससे नुकसान हो रहा है मुझे, लेकिन क्वालिटी पे हम बेस करते हुए किसी भी स्टेप को हम नहीं लेंगे। कि जब मैं यहाँ पे आया तो हमारे पास 72 करोड़ रुपए से ज्यादा आउटस्टैंडिंग था टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने फी पे नहीं की हुई थी, 6 सेमेस्टर से फी पे की हुई नहीं थी। तो वो हमने आते ही एक तरह से पूरा अपना जोर लगा के 61% हमने स्टूडेंट से रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह की, जिससे हमारी फाइनेंशियल हेल्थ काफी बेहतर हो गई। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना वो डिसिप्लिन का, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे एक परमानेंट वाइस चांसलर ने, तो डिसिप्लिन बड़े सीरियस इश्यूज यहाँ पे आ रहे थे। वो कि इस यूनिवर्सिटी को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए और बच्चों को ट्रेनिंग मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पर देने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने और चाइनीज के इदारों ने रेशमल खान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक वर्कशॉप भी बिल्टअप करने जा रहे हैं। चाहे वो हरासमेंट अपना टीचर्स या एम्प्लॉइज या ऑफिसर्स अपनी ऑफिस का नाजायज फायदा उठाते हुए कमिट कर रहे हैं या किसी लेवल पे स्टूडेंट्स में हमें ये चीज नजर आती है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एंड 0% टॉलरेंस ऑन एनी इशू दैट रिलेट्स टू हरासमेंट बाय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जब आपने 4 संभाला यूनिवर्सिटी माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर क्राइसिस का शिकार थी। एक तो आपके पेश नज़र कौन से मसाइल थे यूनिवर्सिटी के जिनको आपने बेहतर करना था और वो उनमें से कौन से अवामिल हैं जिन पर आपने काबू पा लिया है? तो थोड़ा इस हवाले से हमें बता दें, फिर इस हवाले से मज़ीद आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम दिया। जब मैं इस यूनिवर्सिटी को मैंने May 6 को ज्वाइन किया तो 3 मेजर चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े थे। वो एक तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल था, क्योंकि फाइनेंसेस नहीं है तो फिर इंस्टीट्यूशन को चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। पीपल वर नॉट पेड वेल, और आप कह सकते हैं कि कई सालों से उनको पूरी तनख्वाहें नहीं मिली थी। पेंशनर्स लोग अनफॉर्चुनेटली बाहर रोड्स पे बैठे हुए थे, 3 माह से बैठे हुए थे, ओवर 3 months दे वर ऑन सिट इन। तो एक तरह से धरना दिए हुए बैठे थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। ये तो एक फाइनेंस का इशू था, यूनिवर्सिटी के अफेयर्स चलाना डे टू डे के, वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना वो डिसिप्लिन का, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे एक परमानेंट वाइस चांसलर नहीं था। तो डिसिप्लिन बड़े सीरियस इश्यूज यहाँ पे आ रहे थे। वो चाहे यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो हैम्पर हो रही थी, इससे स्टूडेंट्स के अंदर बड़े मसाइल थे, टीचर्स, एम्प्लॉइज़, ये सारे के सारे मैं समझता हूँ कि लीडर लेस इंस्टीट्यूशन की हैसियत में ये चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन एक बहुत सीरियस इशू के तौर पर हमारे सामने आ रहा था। और पिछले 2.5 साल से ज़्यादा परमानेंट वाइस चांसलर न होने की वजह से चीज़ें बड़ी एग्रावेट कर। तीसरा हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो मुझे नज़र आया, जिस पे अभी तक हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला यही हमारा उसके बाद फिर मेजर फोकस होगा, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। के रिसर्च और एजुकेशन की, एकेडमिक की जो क्वालिटीज़ है ना, उसको बेहतर करना, ताकि जो आज से बड़ा अरसा पहले जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक नाम रखती थी अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से, अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च की वजह से, वो बड़ी हद तक अनफॉर्चुनेटली नीचे चले गए थे हम। उसको दोबारा से अपने उस स्टेटस पे लेके आना और फिर उसके बाद उसको फर्दर इम्प्रूव करना। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 मेजर इशूज़ थे जो हमें नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो पहला इशू है फाइनेंसेस का, वी आर वेरी ग्रेटफुल दी एक्स-CM अली अमीन गंडापुर साहब कि उन्होंने 1.528 बिलियन रुपीज़ हमें ये पेंशनर्स की इशू को हल करने के लिए दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारे पास ये हुआ कि हमने इस इशू को, जो पेंशनर्स का इशू था, वो वंस फॉर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह सेटल कर लिया। ठीक, जो कि पिछले 5-7 साल से पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही थी, कम्यूटेशन नहीं मिल रही थी और उनके जो भी इंक्रीजेस थी वो भी अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिल रही थी। अगला जो इम्पोर्टेंट इशू हमारे पास था ना वो ये कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो पैसे ड्यू होते हैं ना वो हमें नहीं मिल रहे थे। स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली जमा ही नहीं करा रहे थे। मैं आपको हैरानगी होगी आपको ये सुन के
کہ جب میں یہاں پہ آیا تو ہمارے پاس 72 کروڑ روپے سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا ٹو دی اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹ نے فی پے نہیں کی ہوئی تھی, 6 سیمسٹر سے فی پے کی ہوئی نہیں تھی. تو وہ ہم نے آتے ہی ایک طرح سے پورا اپنا زور لگا کے 61% ہم نے اسٹوڈنٹ سے ریکوری الحمدللہ کی, جس سے ہماری فائنینشیل ہیلتھ کافی بہتر ہو گئی. اور دوسری طرف سے جو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس پینشنرز کے ایشوز تھے وہ بھی حل ہو گئے, اور جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمارے پاس ریکوریز تھیں الحمدللہ وہ بڑی حد تک حل ہو چکی ہیں. اب ہمارے پاس اس وقت جو صورتحال ہے سر فائنانسز کی وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 587 ملین ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گئے ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس, جن کو انشاءاللہ تعالی ہم گریجولی ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی 70 ملین ہمارے پاس ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو ڈیوز ہیں. تو یہ پرائمریلی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ڈسپلن کا یہاں پہ فقدان تھا, بڑی دیر سے یہاں پہ ہیڈ لیس ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان پلیس نہیں تھی, سسٹم پورے طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بگڑ چکا تھا. تو الحمدللہ اب چیزیں اپنے ٹریک پہ آنا شروع ہو رہی ہیں. تو ہمارے لیے جو فائنانسز کے ایشوز تھے نا الحمدللہ وہ بڑی حد تک حل ہو گئے ہیں, اور میں اگلے آنے والے چند مہینوں کے اندر ان کو بہت بہتر فارم کے اندر دیکھ رہا ہوں. اچھا, آپ نے کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کی, تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا امپرومنٹ کر رہے ہیں؟ سر یہ اب ہمارا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈسپلن کے بعد یہ درمیان والا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ایشو تھا کہ ہم نے ڈسپلن پہ بھی چیزوں کو کہ ایس او پیز نہیں تھیں, اسٹوڈنٹ افیئرس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, مسائل جو ہمارے چل رہے تھے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو وہ بڑی حد تک ہم نے الحمدللہ اس پہ کام کر کے ڈسپلن کو بہت حد تک مینٹین کیا. اب ہمارے لیے جو میجر فوکس, اور میرے خیال کے مطابق ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ریسٹ آف دا ٹائم جس پہ آپ میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو. کوالٹی آف ایجوکیشن میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں نا وہ یہ کہ آپ کے ٹیچرز کی کوالٹی بہتر ہو, آپ کے اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس اور ان کی پڑھائی کا انتظام, کلاس رومز کی انوائرمنٹ وہ ان کی بہتر ہو, لیبز ان کی بہتر ہوں. اور تیسری چیز ہمارے پاس ہے ریسرچ کے حوالے سے. ریسرچ کے حوالے سے ریسرچ جرنلز ہونے چاہیے, ریسرچ کی کنٹریبیوشن کو چیک کیا جانا چاہیے, ٹیچرس کو انکریج کیا جانا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو اچھے پروجیکٹس پہ ایکچولی ڈالنا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ اس وقت ہمارا فوکس ہے. تو الحمدللہ جو ہی میں یہاں پہ آیا تو ہمارے پاس جو پوزیشن ایڈورٹائز تھیں ان ساروں کو ہم نے پروسیس کیا. آج الحمدللہ ہمارا پروسیس سارے ٹیچرز کے حوالے سے جن میں ہم ان کے پروموشنز اور ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو اگلے گریڈز کے لیے ہم لے جا رہے ہیں, تو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان نیکسٹ 3 to 4 ویکس ٹائم انشاءاللہ ہم سلیکشنز بورڈ اپنے کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں, جس سے یہ ہوگا کہ ٹیچر ول فیل موٹیویٹڈ اور پھر وہ پراپر طریقے سے ان پٹ بھی اپنا دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. اگلی امپورٹنٹ بات تھی کہ ٹیچنگ اور ان چیزوں کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کلاس روم کے اندر اٹریکٹ کرنا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈسپلن کے ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے بہت پرابلم تھا. آج الحمدللہ یونیورسٹی کے اندر اسٹرائکس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسٹوڈنٹس شکر ہے کہ کلاسز کے اندر آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے, کلاسز ان ٹائم شروع ہو رہی ہیں, اور سیمسٹر کا جو نظام ہے وہ بھی ہم نے الحمدللہ باقاعدہ ہو گیا ہے کہ فرسٹ سیمسٹر سے آپ کا سیمسٹر شروع ہوگا, 15 جنوری کو آپ کا سیمسٹر بریک ہو جائے گا, پھر اگلا سیمسٹر آپ کا اسپرنگ سیمسٹر 1 فروری سے شروع ہوگا, 15 جون میں آپ کا یہ ختم ہو جائے گا. تو جب میں آیا یہاں پہ تو انفارچونیٹلی کوئی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ایم ایس کی کلاسز یا ایم فل کی کلاسز کا سیمسٹر کسی اور طرح سے چل رہا تھا, بی ایس کا کسی اور فیشن میں چل رہا تھا. تو وی ہیو ایکچولی آرگنائز دیم. تو وہ آرگنائز ہونے کی وجہ سے اب اسٹوڈنٹس کو یہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ کب میرا مڈز ہوں گے, کلاسز میں نہیں بیٹھوں گا تو مجھے مڈز میں اپیئر نہیں ہونے دیا جائے گا, کنٹریبیوٹ نہیں کروں گا تو پھر میرے لیے پاس ہونا مشکل ہو جائے گا, پھر کب میرا فائنل ہوگا. درمیان میں اسائنمنٹس کے والے سے, پروجیکٹس کے والے سے یونیورسٹی کی پالیسیز بڑے واضح ہو کے اب سامنے آ گئی اور اسٹوڈنٹس الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک تو ہمارا فارمیسی ڈپارٹمنٹ تھا, اس میں فارنر ہوا کرتے تھے. اب یہ سننے میں آیا کہ یونیورسٹی کوئی دیگر شعبوں میں بھی فارنر اسٹوڈنٹ کو لا بھی رہی ہے, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی وہیں جائیں گے. اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ سر بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ ایک وقت تھا گورنمنٹ یونیورسٹی کا جب یہاں پہ مختلف ممالک سے لوگ یہاں آ کے پڑھتے تھے, خاص طور پر کیمسٹری میں, کمپیوٹر سائنس میں, فزکس میں, اور فارمیسی واز آف کورس ویری امپورٹنٹ سینٹر فار دیم. لیکن جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیر اسماعیل خان کے اندر ہے, کے پی کے اندر ہے, ایک سب سے بڑی جو ڈسکریجمنٹ اس وقت رہی ہے کہ ایمبیسیز الاؤ نہیں کر رہی ہیں اپنے بچوں کو کہ آ کے ہمارے یہاں پڑھیں. تب اس کا الحمدللہ جو یہاں پہ ہم نے اس وقت ریسنٹلی کام کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بڑے پراؤڈلی شیئر کرنا چاہوں گا کہ چائنا کے ساتھ ہم نے, چائنا کی 2-3 یونیورسٹیز کے کنسورشیم کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے. اس ایم او یو کے مطابق اب یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہاں پہ کچھ پروگرامز جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان کا بچہ یہاں پہ 3 سال اگر یہاں پہ پڑھے گا تو 1 سال چائنا کی یونیورسٹی میں جا کے پڑھے گا.
اینڈ دیٹ وڈ بی کمپلیٹلی فنڈیڈ. چائنیز گورنمنٹ اور چائنا کے جو ادارے ہیں اور یونیورسٹی ہیں وہ ان کو فنڈ کریں گی اور ان کو وہاں پہ 1 سال کی ٹریننگ دیں گی ہمارے چند ایک پروگرامس کے اندر، جس میں انجینئرنگ بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، AI کے بھی پروگرامس ہیں. اس کے علاوہ چائنیز بچے بھی یہاں پہ ہمارے ہاں آ کے پڑھیں گے. اچھا، پرابلم یہ تھا کہ یہ جو کولیبریشن ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جیسے اگر 50 بچے میرے وہاں پہ جائیں گے تو 50 بچے ان کے بھی یہاں پہ آ کے پڑھیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کے اندر بیکاز آف سیکورٹی سچویشن ہم ان لوگوں کو یہاں پہ اپنے پروگرامس کے اندر اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو چیز ہونے جا رہی ہے الحمدللہ وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں گورنمنٹ یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس ہم کھول رہے ہیں جہاں پر ہمارے بھی بچے وہاں پہ ہوں گے اور چائنیز بچے بھی وہاں پہ ہوں گے اور یہ انڈر ون روف دے ول بی پارٹ آف دا کلاس. اور اس میں ہمارے ٹیچرز بھی ہوں گے اور چائنا کے ٹیچرز بھی ہوں گے ان کی یونیورسٹی سے، اور وہ وہاں پہ اس پروگرام کو کمپلیٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیک انیشیٹو ہے بیکاز آف دس کائنڈ میں نے پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر نہیں دیکھا. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ اٹیچڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو سیلف سفیشینٹ کرنے کے لیے اور بچوں کو ٹریننگ مختلف ٹیکنالوجیز پہ دینے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے اور چائنیز کے اداروں نے ڈیر اسماعیل خان میں گورنمنٹ یونیورسٹی کے اندر ایک ورک شاپ بھی بلٹ اپ کرنے جا رہے ہیں، جو میرے خیال ہے کہ نیکسٹ 1 منتھ ٹائم اس کے لیے چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں، اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اس میں وہاں پہ وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم اور اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس، چاہے وہ فارمیسی ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، سوشل سائنسز میں سوشل انٹرپرینورشپ کے ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی. اسمال اسکیل اور میڈیم اسکیلس کی یہاں پہ انڈسٹری بھی گورنمنٹ یونیورسٹی کے اندر لگے گی. تو میرے بچے یہاں سے جب اپنے ڈپارٹمنٹ سے جب ٹرین ہوں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ جو انڈسٹری میں یہاں پہ اسمال اسکیل انڈسٹری میں کام کریں گے تو وہ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو مارکیٹ میں وہ فنش پروڈکٹ ہوں گے، ان کو کسی انٹرنشپ سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ اور انقلابی چیز گورنمنٹ یونیورسٹی کے اندر ان نیکسٹ کپل آف منتھس ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپریشنل ہو چکے. یونیورسٹی کو اپنے 60% ریونیو خود جنریٹ کرنا پڑتا ہے، تو اب آپ کوالٹی پہ تو توجہ دے رہے ہیں، کوانٹٹی بھی آپ کی ایک ضرورت ہوتی ہے. انرولمنٹ ہوگی تو آپ کے پاس داخلے آئیں گے، یونیورسٹی کا نظم و نسق چلے گا. تو ایک بڑے فخر سے بتایا جاتا تھا کہ یونیورسٹی کے انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، ہماری ارننگ اس حساب سے بڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے مطلب کوالٹی کی تو آپ نے بات کی ہے، تو کوانٹٹی پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں کہ صرف کوالٹی فوکس ہے؟ کوانٹٹی تو آپ لوگوں کے مالی مشکلات کے حل کے لیے ایک ضروری چیز ہے، تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ سر بہت شکریہ. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر دیکھنے کا کہ جب ہمارے پاس گورنمنٹ کی فنڈنگ کم ہو رہی ہے تو فنڈنگ کے دوسرے ایونیوز ہمارے پاس کیا ہیں. دوسرے ایونیوز میں جو سب سے امپورٹنٹ ایونیو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی تعداد کا بڑھنا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھے گی تو فیسیں آپ کے پاس آئیں گی جس سے آپ فائنینشیل پرابلمس کو کوپ اپ کر سکتے. اب ہمارے لیے یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کننڈرم ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر تعداد ہم بڑھاتے ہیں تو کیا کوالٹی کمپرومائز نہیں ہوگی. اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس اگر بڑھیں تو دیٹ شوڈ ناٹ مین کہ آپ کی کوالٹی کم ہو. ہم آپ کے لیبس کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹیچرس کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس کلاس رومس کی فیکلٹیز، کلاس رومس کے اندر فیکلٹیز زیادہ ہونی چاہیے، کلاس رومس کے اندر فیسلٹیز زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا فوکس الحمدللہ اب یہ ہے. کچھ ڈپارٹمنٹس کے اندر یعنی یہ ایک طرح سے بڑی ریگریسو اپروچ نظر آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار لانگر ٹائم اس کا کوالٹی کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ جن ڈپارٹمنٹس کے اندر میں نے دیکھا کہ تعداد اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں یا کم ہے، اس کے حوالے سے میں نے وہاں پہ اس مرتبہ ان کے ایڈمیشنز کی تعداد کم کر دی. پیسے ڈیفینیٹلی اس سے نقصان ہو رہا ہے مجھے، لیکن کوالٹی پہ ہم بیس کرتے ہوئے کسی بھی اسٹیپ کو ہم نہیں لے کے. کوالٹی آئی تھنک شوڈ بی دا پرائم امپورٹنس فار دا یونیورسٹی. ہمارے پاس اب الٹرنیٹ سورسز کو ہمیں ذرا ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہمیں فائنانسز مل سکے. اس کے لیے کنسلٹنسی ہمیں ٹیچرز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اس میں انٹرپرینورشپ کے پروگرامز بنانے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے پاس جیسے میں آپ کو تھوڑی پہلے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک ورک شاپ ایسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ورک شاپس کے ساتھ پھر یہ جو ورک شاپ سے جو ہی بنے گی نا جس پہ ہم نے ابھی کام کرنا شروع کرنا ہے وہ یہ کہ ڈیر اسماعیل خان کی جو پروڈکٹس ہیں لوکل، ہم اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپورٹ کرنے کی انشاءاللہ پوزیشن میں بھی ہوں گے، جس پہ ایک طرح سے بہت سارا کام ہو بھی چکا ہے اور انشاءاللہ اب جسے آپ کہتے ہیں پلاننگ سٹیج سے ہم گزر چکے ہیں. اب اس کی انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ جا رہے ہیں. سر یہ ایک یونیورسٹی کے متعلق یہ خبریں بھی تھیں کہ اوور برڈن تھی، غیر معمولی اور اضافی لوگوں کی یہاں پہ بھرتیاں کی گئی تھیں، تو اس حوالے سے آپ نے کیا پالیسی اختیار کیا ہے کہ یونیورسٹی میں جو کارآمد لوگ ہیں وہ کام بھی کرتے رہیں
اور جو اوور برڈن کا ایشو تھا اس کو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں؟ سر یہ بات بڑی حد تک درست ہے ایکچولی، لیکن یہ درست ہے صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لو گریڈ امپلائیز ہیں نا اس کے حوالے سے یہ درست ہے کہ ایچ ای سی کی جو ایک گیون پالیسی ہے کہ ایک ٹیچر یا ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کتنے امپلائیز آپ کے پاس ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے ہمارا جو فگر تھا وہ اپروپریٹ نہیں تھا. لیکن اس کا جو اوپر ہمارے ہیں جیسے آفسرز ہو گئے ایڈمنسٹریشن کے یا ٹیچرز ہو گئے، اس کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید غلط امپریشن ہے جو باہر جا رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہماری بجٹڈ پوزیشنز ہیں ٹیچر کے لیے یا جو ریکوائرڈ ہے ہمارے پاس، اس کے 50% سے بھی لو پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت ہم سلیکشنز بورڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، یونیورسٹی کے اندر انرول کریں. دیکھیں یونیورسٹی ایکچولی ٹیچرز کے ساتھ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو یونیورسٹی چلاتی ہے، باقی سب چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ. تو ہمارے پاس جو نیچے لیول پہ تھوڑا سا برڈن تھا جو سویل ہوئے تھے، اس میں ہم اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تعداد زیادہ ہے اور غیر ضروری طور پر تعداد زیادہ ہے، اس کو ہم ایک طرح سے ایک اسٹریٹجی کے تحت موو کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کم کریں. لیکن جہاں پہ ضرورت ہے اس جگہ پہ اس ضرورت کو پوری کریں، اور وہ ضرورت زیادہ تر ہمارے پاس ٹیچنگ فیکلٹیز کے اندر ہے. جیسے میں آپ کو بتایا کہ بجٹڈ پوزیشن اگر ہمارے پاس 500 ہیں تو ہم 250 سے بھی کم نمبر آف ٹیچرز پہ کام کر رہے ہیں. باقی جو ٹیچرز ہیں وہ ہم نے کانٹریکٹ امپلائیز کے طور پر رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک تو درست امپریشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اوور آل ہمارے ہاں ڈیفیسٹ ہے فیکلٹی کا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارا زیادہ فوکس ہے اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی فیکلٹی پاکستان بھر سے ٹیلنٹ کو یہاں پہ پول کر سکیں. اچھا، ایک تو اوور آل یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، یہاں بھی کوئی اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں اپنی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کیا اقدامات کر رہی ہے اور اس حوالے سے پالیسی کیا ہے یونیورسٹی کی موجودہ دور میں؟ سر ایک تو یہ کہ یہ ایک بڑا رائزنگ ٹرینڈ ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر، بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن الحمدللہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں پچھلے 5 ماہ سے جب سے میں یہاں پہ ہوں، ہمارے پاس کوئی اکا دکا کیسز ایسے آئے ہیں، ڈیفینیٹلی رپورٹ ہوئے ہیں کیونکہ اس قسم کا واقعہ جب بھی آتا ہے تو بڑا ہائیلی رپورٹ ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹیکن ویری اسٹرانگ ایکشن اگینسٹ دیم. ہم یہ کہیں گے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اور تمام اچھے اداروں کی جو پالیسی ہونی چاہیے، دیٹ از ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹڈ ان گورنمنٹ یونیورسٹی. زیرو ٹالرنس ٹورڈز اینی کائنڈ آف ہراسمنٹ، چاہے وہ ہراسمنٹ اپنا ٹیچرز یا امپلائیز یا آفسرز اپنی آفس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کمٹ کر رہے ہیں، یا کسی لیول پہ اسٹوڈنٹس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ اینڈ 0% ٹالرنس آن any issue that relates to harassment by government university, inshallah.